अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इस प्रोग्राम में हम कुरान का उर्दू तर्जमा पढ़ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दौरा कुरान है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रब ने हमारे लिए क्या अहकामात उतारे हैं और हमें वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। सूरह बकरा हम पढ़ रहे थे, आयत नंबर 155 हमने पढ़ी थी और सियाको सबाक के लिए हम दोबारा से सूरह बकरा की 155 नंबर आयत दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बात क्या हो रही थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे कुछ खौफ से और भूख से और माल और जान और फलों के नुकसान से, और आप खुशखबरी दें सब्र करने वालों को, और जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचे तो वो कहें हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए अल्लाह कह रहा है थोड़े इम्तिहान हैं। जो इन इम्तिहानात को, जो इन तकलीफ़ों को पार कर जाएगा उसके लिए खुशखबरियाँ। ऐसे नहीं है कि आप मुसलमान हो गए, आपने कलमा पढ़ लिया और आप आज़माए ही नहीं गए। थोड़े या ज़्यादा आज़माइश या थोड़ी आज़माइश ये एक अलग बात है। अल्लाह कह रहा है कि खौफ से आज़माएगा। अब वो ज़्यादा खौफ है या कम खौफ है, और भूख से यानी कि आपकी माल से कमी, आपकी माश में कमी, और माल नुकसान, जान का नुकसान और माल का नुकसान और खेती का नुकसान, फलों का नुकसान, ये ज़्यादा है या कम है। अल्लाह कहता है हर किसी को आज़माऊँगा, हर किसी पे ये आज़माइश आएगी। जो इस आज़माइश से पार हो गया उसके लिए खुशखबरी है। और ये भी ज़हन में रखें कि अगर किसी के ऊपर बड़ी आज़माइश है तो वो पार कर गया तो उसके लिए बड़ा इनाम है, और अगर कोई किसी पे छोटी आज़माइश आती है और वो उसको पार कर गया तो उसके लिए वो पास हो गया, वो ठीक है, काबिल कबूल है। लेकिन बड़ी आज़माइश वाले ये मत समझें कि उनके ऊपर कोई अज़ाब आ गया। तो मुसलमानों के ऊपर, जिसको हम अक्सर हमारा माशरती इस्लाम जो इधर फैला हुआ है हमारे इर्द गिर्द, जब किसी बंदे पे मुसीबत आती है तो वो कहता है अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ गया। 99.9% अल्लाह का अज़ाब नहीं होता, अल्लाह इम्तिहान लेता है, आज़माता है। तो हमें इन मुसीबतों को एज़ आ आज़माइश देखना चाहिए, ना कि अज़ाब। वो जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचे तो वो कहें हम अल्लाह के लिए हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग जो ये मुसीबतें बर्दाश्त कर जाते हैं, नुकसान बर्दाश्त कर जाते हैं, यही सब्र वाले हैं। उनकी दूसरी करैक्टरिस्टिक ये है, या दूसरा उनके बारे में बयान ये है कि जब वो मुसीबत में मुब्तला होते हैं, उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो ये कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए अल्लाह कह रहा है खुशखबरी है। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से अनायतें हैं। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं लोगों के ऊपर रब की अनायतें हैं, उसके इनामात हैं और रहमत है, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह ने इन लोगों को सनद जारी कर दी कि ये रहमत वाले हैं, हदायत याफ्ता हैं और अल्लाह की इन पे अनायतें हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से खुली सनद मिल गई उन लोगों को जो तकलीफ़ों के ऊपर, जो जब उन पे मसाइल पहुंचते हैं, जब वो किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो वो जो सब्र करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए सनद जारी कर दी कि वो लोग हदायत याफ्ता हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। ये दो पहाड़ हैं, सफ़ा और मरवा, या कह लें कि दो चोटियां हैं। अब तो वैसे उसके निशान ही बचे हैं, लेकिन यह है कि ये प्रॉपर पहले छोटी पहाड़ियाँ होती थीं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं। बस जो कोई खाना काबा का हज करे या उम्रा, तो इस पर कोई हर्ज नहीं कि वो इन दोनों का तवाफ़ करे। तो ये हज़रत इब्राहीम की, जो हज़रत इब्राहीम ने हज मांगा था और जो हज के मनासिक मांगे थे, उसमें से एक है। अल्लाह ने कहा था कि इस कौम को, मक्का वाली कौम के लिए, जो इस शहर में आबाद हो, उसके लिए
حج کے مناسک سکھا دے، تو یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت اسماعیل والا آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ بھوکے تھے تو ان کی والدہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی ڈھونڈتی پھر رہی تھیں، تو یہ وہ والا ذکر ہے۔ اور مسلمانوں پہ جب وہ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے طواف بھی کریں، یعنی کہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ عمرے اور حج میں ان کا طواف کیا جائے۔ اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ تو یہ حج کے فرائض میں نہیں ہے، حج کے فرائض میں نہیں ہے، عمرہ کے فرائض میں نہیں ہے، لیکن اگر کر لو تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اچھی بات ہے۔ تو جو کوئی اپنی خوشی سے کوئی ایکسٹرا کام کر لے جس کی اللہ نے اجازت دی ہو، کوئی نئی بات نہ ہو، وہ بدعت میں آ جائے گی۔ کوئی نیا کام جس کا ذکر تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، کوئی اشارہ اللہ نے نہیں دیا، وہ کام بدعت میں آ جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو۔ تو یہ کام اللہ کہہ رہا ہے جو کوئی خوشی سے نیکی کرنا چاہے بڑھ جائے تو اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانیاں اور ہدایت نازل کی، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں خطاب چل رہا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس جملے کو اگر آپ پیچھے سے کنیکٹ کریں گے تو بڑا کلیئر ہے کہ بنی اسرائیل اس حج کے مناسک کو جانتے تھے، اس کی ڈیٹیلز کو جانتے تھے، اس کے بارے میں ان کو کلیئر تھا کہ کیا کیا ہونا ہے یہاں پہ۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانیاں اور ہدایت نازل کی اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں سے کچھ لوگوں کے لیے واضح کر دیا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو یہ ان مناسک حج کو اور ان نشانیوں کو اور ان ہدایات کو جو کہ ان کی کتابوں میں بھی درج ہیں، اگر یہ چھپاتے ہیں، جو گروہ بنی اسرائیل کا جو گروہ اس کو چھپائے گا اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ اور یہ ایز اٹ از مسلمانوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اگر اوریجنل چیزوں میں سے اگر کچھ چینج کرنے کی کوشش کی، یا اس کی ترجمے میں یا اس کی تفسیر میں یا اس کی ڈیٹیلز میں، جو کہ کلیئر آرڈر تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ قرآن کچھ اور کہتا ہے، ترجمے کچھ اور کہتے ہیں، تفسیر کچھ اور کہتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی ہدایات، اللہ کے مناسک جو اس نے چیزوں کے بارے میں بتائے ہیں، اگر آپ ان میں سے کچھ چھپاتے ہیں تو آپ بھی پھر اسی لعنت کے حقدار ہیں جو بنی اسرائیل پہ کی گئی۔ اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، تو ان پہ اللہ کے علاوہ باقی فرشتے اور باقی مخلوقات جو کہ لعنتیں کرتے ہیں، ان لعنتیوں پہ تو اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ان پہ لعنت کریں گے، یعنی کہ ایک ڈھیر ہے لعنت کا۔ اور لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کر دیا جائے، تو بہت دور کر دیے جائیں گے یہ رحمت سے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا حق۔ کیا؟ جو وہ چھپا رہے تھے اس کو کلیئر کر دیا۔ وہ لوگ جو پہلے حق کو چھپاتے رہے لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی۔ توبہ اور اصلاح سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اپنا ایکٹ ٹھیک کر لیا، اپنا عمل ٹھیک کر لیا، معافی مانگی اور آئندہ سے اپنا ایکٹ ٹھیک کر لیا اور واضح کر دیا حق بریکٹ میں ہے، حق سے مراد وہی ہے جو وہ چھپا رہے تھے اس کو واضح کر دیا۔ بس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے معافی ہے، لیکن یہ سارا کچھ موت سے پہلے ہے، نزاع سے پہلے ہے۔ اگر نزاع طاری ہو گیا اس وقت معافی کی گنجائش ختم۔ تو زندگی کے خاتمے تک جب اعلان ہو جائے موت کا، اس وقت تک آپ کے پاس توبہ کی مہلت ہے۔ اس کے بعد جب فرعون کے ناک میں پانی چڑھ گیا اور اس نے اپنا نزاع دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ نے کہا اب اے موسیٰ اب تو تیرے پہ نزاع طاری ہو گیا۔ نزاع اگر طاری ہو جائے تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کافر مر گئے، یہ کلیئر ہو گیا یہاں پہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، انہوں نے کفر کیا
کفر یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار، صرف اللہ کا انکار، اللہ کا انکار کفر ہے، لیکن صرف کفر یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کیا جائے۔ 5 ایمان جو بتائے گئے ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی کے بارے میں انکار کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں تو کافر ہیں، آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، یا ان کی ڈیٹیلز جو بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، آپ کافر ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ ان لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے جو حق چھپا رہے تھے، مناسک حج اور دوسرے اللہ کی آیات چھپا رہے تھے، وہ کافر ہیں، اور وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو وہ یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ تو تمام لعنت کرنے والے، اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ اب وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ان سے عذاب ہلکا تو کبھی نہیں ہوگا، لیکن ان کو بیچ میں بریک ٹائم بھی نہیں ملے گا، کوئی ایسا ٹائم بھی نہیں ملے گا تھوڑا سا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر لیں، عذاب ہلکا کر دیا جائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے وہ مارجن ہی ختم کر دیا ہے جہاں پہ جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس میں ہلکی سی بھی کوئی گنجائش نکالی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ رجوع کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو توبہ نہیں کرتے۔ اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت اور مہربانی کے دعوے دار اور حقدار بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ معافی نہیں مانگیں گے، آپ توبہ نہیں کریں گے، اور آپ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے تائب نہیں ہوں گے اور اللہ آپ کو معاف کر دے گا اور اچھی جگہ یعنی کہ جنت میں جگہ دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس بندے کے لیے مہربان اور رحم کرنے والا نہیں ہے جو توبہ نہیں کرتا اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ اپنا بالکل کلیئر رکھیں۔ یہ آپ کے معاشرتی اسلام نے ایک بہت بڑی کنفیوژن اور غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے۔ میرا خیال جس کے نقصانات اور باقی ساری چیزوں کے سارے نقصانات ملا دیے جائیں تو یہ نقصان بڑا ہے، کیونکہ لوگوں کو یوم حساب والے دن پتہ چلے گا کہ وہ لپ سروس سے اور یہ کہہ دینے سے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لینے سے اور یہ خیال کرنے سے کہ ہم امتی ہیں نبی کے، آخری رسول کے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں ڈال دیے جائیں گے، یا وہ جہنم میں اپنی سزا کاٹ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو جہنم میں گیا سو گیا۔ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر کر لیں، اور اس کے نقصانات آپ خود سوچ لیں کہ جس دن اگر یوم حساب والے دن جب یہ عقد کھلا کہ یہ معاملہ ایسے ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ آپ دنیا میں واپس آ کر اپنی غلطیاں سدھار لیں۔ تو جو سدھار کرنا ہے وہ آپ کو ادھر ہی کرنا ہے، ادروائز نقصان ہی نقصان ہے۔ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور اس کشتی میں جو سمندر میں بہتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور جو اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور زمین اور آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ جو عقل نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، وہ ان میں سے کسی بات کو، یہ جو بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ کی بڑائی کی نشانی نہیں مانتے، اللہ کی کبریائی کی نشانی نہیں مانگتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ تو اتفاقاً یونیورس بن گئی ہے، اور اس دنیا میں، اس زمین پہ، اس ارتھ کے اوپر جو زندگی ہے وہ بائی ایکسیڈنٹ آ گئی ہے۔ تو وہ لوگ نشانیاں نہیں دیکھتے، اور وہ ایکچولی میں عقل نہیں رکھتے۔
اب وہ بے شک جتنا مرضی بڑی ہائی آئی کیو لیول کا ہو، پی ایچ ڈی کر چکا ہو اپنی فیلڈ میں، اگر وہ یہ نشانیاں نہیں دیکھ سکتا کہ ان سب چیزوں کے لیے ایک کریٹر کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ کریٹر نہیں ہے تو یہ چیزیں بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتی. اگر وہ یہ چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا آئی کیو لیول، اس کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں، وہ بیوقوف ہے، وہ جاہل ہے. ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، کیا چیزیں اس نے بیان کی. بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، جو اللہ نے پیدا کیا ہے بڑی چیزیں، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں، اور دن اور رات کے بدلنے میں، سورج کے آنے جانے میں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں بہتی ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک چیز، کشتی جو آپ بنا رہے ہیں وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے، اور ایک دوسری چیز پتھر وغیرہ اور دوسرا میٹل وہ ڈوب گئے ہیں. تو اس کشتی کا سمندر کے اوپر بہنا اور اس اصول کا کہ کیا چیز تیرے گی اور کیا چیز ڈوب جائے گی، اس میں انسانوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. اور آپ وہ چیزیں جو سامان تجارت یا ادھر ادھر آپ کھانے پینے کے سامان جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، وہ آپ اس سے ادھر سے ادھر، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. تو اس چیزوں میں نشانیاں ہیں. اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اگر یہ زمین پہ پانی نہ ہوتا تو اس زمین کے اوپر زندگی ممکن نہیں تھی. اللہ نے ہر چیز جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو اس پانی کے اتارنے میں نشانی ہے. تو یہ اللہ بیسیکلی ہوم ورک دے رہا ہے کہ جا کے اس پہ ریسرچ کرو، اس کے اوپر تحقیق کرو کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہیں چیزیں، یہ سائیکل، یہ سسٹمز کس طرح کام کر رہے ہیں. اور پھر ان سے زمین کو زندہ کیا. اس کے مرنے کے بعد بیسیکلی زمین مرتی، یہاں پہ زندہ سے مراد ہے بنجر، مردہ سے مراد ہے بنجر. تو جب اللہ نے اس کے اوپر پانی برسایا، بارش برسائی، اس کے اوپر کسی صورت میں پانی آیا، تو وہ زمین دوبارہ اس میں سے فصل اگ گئی، وہ لہلہا اٹھی اس کے فصلیں. تو وہ اس نے کچھ پیدا کیا تو وہ زندہ کہلائی. اور جب وہ بنجر ہو گئی، جب وہ کچھ جنریٹ نہیں کر رہی، تو اللہ اس کو مردے سے تشبیہ دے رہا ہے. اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور آنے جانے میں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلنے میں انسانوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں. اور زمین اور آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں نشانیاں ہیں. ان بادلوں کا ان بنجر زمینوں کی طرف جا کے برسنا، اور کچھ ایسی زمینوں کی طرف جا کے برسنا جہاں پہ ضرورت تھی اور رہے گی. یہ پورا ایک سسٹم ہے. کئی جگہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک جگہ بادل برستا ہی جاتا ہے. تو اگر آپ اس چھوٹے سے سسٹم کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بادلوں کی تقسیم فیئر نہیں ہے، بادلوں کی تقسیم پہ عدل نہیں ہے. یہاں پہ ایک جگہ پہ روز بارش ہوتی ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہوتی، مہینوں نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ پوری ارتھ کی سٹڈی کریں تو نظام بالکل پرفیکٹ ہے. اللہ نے اس نظام کی کیا بیلنس رکھا ہے، یہ آپ کو جا کے سٹڈی کرنی ہے، ہوم ورک ہے. لیکن جو بھی ہے یہ نظام بیلنس ہے. اور ان لوگوں کے لیے ڈیفینیٹ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور جو نہیں عقل رکھتے ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو یہ بھی ایک شرک کی خالص شکل ہے کہ آپ کسی شخص سے، آپ کسی چیز سے، آپ کسی سسٹم سے، میں سسٹم کا لفظ بھی یوز کر رہا ہوں، اگر آپ کسی بھی ادر دین اللہ، اگر آپ کسی بھی چیز سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو اپنے رب سے ہونی چاہیے، تو یہ شرک کی اعلیٰ قسم ہے، بڑی قسم ہے، شرک اکبر ہے. آپ اس کو اگنور مت کریں. ہمیں لگتا ہے کہ کسی چیز کو سجدہ کرنے میں، کسی چیز کو عبادت کرنا شرک ہے، لیکن وہ تو شرک ہے ہی، لیکن یہ بھی بالکل اس کے پاس کا شرک ہے کہ آپ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے آپ کسی اور چیز سے ایسی محبت کریں. بے شک آپ کے ماں باپ ہوں، بے شک آپ کی اولاد ہو، بے شک آپ کا ملک ہو، بے شک آپ کا
نظام ہو جو آپ نے بنایا. کیوں اگر آپ اسلامک نظام پہ کام کر رہے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے ہی محبت کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی سسٹم سے انتہائی سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے تو یہ صریحاً شرک ہے. اس شرک کو نوٹ کر کے رکھیں کہ کون کہاں پہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اس کو شاید وہ نہیں پتہ ہوتا, اس کو انویلنگلی وہ اس میں مبتلا ہے. تو اپنے آپ کو غور کریں, اپنی روش پہ غور کریں. جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے, اور جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا, اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. تو جو ایمان لاتے ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کم تر درجے میں آپ دوسروں سے بھی محبت کر سکتے ہیں, لیکن ہائیسٹ لیول پہ آپ کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. ایون نبی سے بھی آپ وہ محبت, رسول سے بھی وہ محبت نہیں کر سکتے جو اللہ جس کا حقدار ہے. سیکنڈ درجے میں آپ نے اپنے رسولوں سے اور وہ جو باقی آپ کے ایمان ہیں آپ نے ان سے جو ہے ان پہ ایمان لانا ہے اور محبت کرنی ہے. پہلا درجہ اللہ کا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا, اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے قرآن, جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ رکھتے ہیں. اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا, جو اللہ کی محبت کے علاوہ اللہ سے اوپر محبت رکھتے ہیں, وہ دیکھ لیں گے جب عذاب کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. تو یہ نوید ہے, یہ خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں کہ عذاب آخری دن اللہ ہی قوت والا ہوگا اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی, باقی اس سے آگے ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.